अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से और जानने की कोशिश करेंगे कि ये तमाम मामला बढ़ किस जानिब रहा है हमारी सियासत का। इस सियासत में एक चीज़ जो हमारे साथ जुड़ी है, जो एक हकीकत है, उसका नाम है कोरोना। हर रोज़ अमवात हो रही हैं। आज के दिन में भी 39 लोग जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठे, अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके इस बीमारी के हाथों, और कई सौ हैं जो इसका शिकार हो गए। 8,000 से ज़ायद जो है वो लोग अब तक इस बीमारी की वजह से इस दुनिया से, इस मुल्क से जो है वो रहलत कर चुके हैं, मर चुके हैं। लेकिन मामलात दिन ब दिन संभलने के बजाय बिगड़ते जा रहे हैं। कोरोना की जो ये सेकंड वेव है, ये लोगों को लुक़मा अजल बनाती चली जा रही है, और इस सेकंड वेव के अंदर लोग वो एहतियाती तदाबीर नहीं कर रहे जो शायद उनको करनी चाहिए या उन्होंने पहली वेव के अंदर की। इस पहली वेव के अंदर जो हुकूमत ने स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की, उस स्ट्रैटेजी का हमें दूसरी वेव के अंदर इतलाक होते होते काफ़ी देर हो गई, या हमें लगता है कि उसका इतलाक भी उस तरह नहीं हो सका। इमरान खान की हुकूमत की पॉलिसीज़ की जो भी उन्होंने कोरोना के हवाले से की, उसकी तारीफ़ दुनिया भर ने की। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम से लेके यूनाइटेड नेशन से लेके बहुत सारे इदारे हैं जिन्होंने उसकी तारीफ़ की। लेकिन इमरान खान खुद जो है बहुत सारी जगहों पर जलसे करते हैं। हमें देखे वो शायद हाफिजाबाद का हो या सवात का जलसा हो, या उनके वज़रा कोई कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हों, या किसी कन्वेंशन से खिताब कर रहे हों। इन तमाम चीज़ों का जिक्र अपोजिशन कर रही है। अपोजिशन से भी बात करेंगे, हुकूमत से भी बात करेंगे, और ये जानने की कोशिश करेंगे 13 दिसंबर को लाहौर में जो होने जा रहा है, इसको किस तरह टैकल किया जाएगा। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया कमल शोज़ेब साहिबा ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा। इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, लेकिन अभी एक ब्रेकर्स की जाने पड़ते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे और इनसे गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में ज्वाइन करें कमल शोज़ेब साहिबा। आपसे पहला बड़ा और अहम सवाल, 13 तारीख को मुल्क के अंदर लाहौर शहर के अंदर एक बड़ा जलसा PDM करने जा रही है। आप किस तरह उसको डील करेंगे इस पेंडेमिक के होते हुए, इस सूरत हाल के होते हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच मुर्तज़ा, आपने इंट्रोडक्शन दिया। मैं उसके आपके जो सवाल है और इंट्रोडक्शन पे कमेंट भी कर देती हूँ। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि 11 जमातें PDM की और एक कोरोना, इन्होंने एक दूसरे को ज्वाइन कर लिया। दोनों के एक ही एम्स हैं, एक ही ऑब्जेक्टिव्स है, बीमारी फैलाना, लॉकडाउन की तरफ आवाम को और हुकूमत को पुश करना, कारोबार रोजगार पे कदगन लगाना, ये इनके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। यही अपोजिशन चाह रही है। वो बार बार अपने फोरम से ये अनाउंस कर रही है, डिमांड कर रही है कि हुकूमत लॉकडाउन लगा दे, हर चीज बंद कर दे, ट्रांसपोर्ट बंद कर दे, कारोबार रोजगार, कारखाने, दुकानें सब बंद करा दें, तो हम भी अपने जलसों से बाज आ जाएंगे और बंद कर देंगे। जबकि आपको पता है, अभी आपने पूरी बात बताई, हमने 25 नवंबर को पाकिस्तान स्ट्रैटेजी डे मनाया। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने डे को एलोकेट किया, और वजह क्या थी कि पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी थी जिसकी वजह से वो कोरोना से बाहर आया। और इस दौरान में हमने 22 करोड़ अवाम का ये वाहिद मुल्क है जिसमें अवाम भूख से नहीं मरी। हालांकि हमारी यही PDM के बहुत बड़े बड़े लीडरान असेंबली में खड़े होकर फखर से कहते थे कि भूख से तो कोई मरता ही नहीं है, कोरोना से मर सकता है, आप बंद करें सारा कुछ। और इसका अमली आपने जो जामा पहनाते हुए देखा सिंध सरकार को कि उन्होंने किस तरह एकदम से लॉकडाउन लगाया, बिल्कुल उसी तरह लगाया जैसे मोदी ने लगाया, और बहुत सारे लोग वहां फंस गए। मेरा ताल्लुक साउथ पंजाब की तहसील अहमदपुर शर्किया से है, और मेरे इलाके के बहुत सारे नौजवान कराची के फैक्ट्रियों में और इंडस्ट्रियल एरिया में जाके काम कर रहे हैं। मुझे उनकी पल पल की खबर थी किस तरीके से वो बंद हुए, किस तरह उन्होंने 10-10 दिन बिस्किट खा के गुजारे किए। यहाँ से हमें उनको इजी पैसा ट्रांसफर के थ्रू भेजना पड़ा कि वो किसी तरह अपने खाने पीने का बंदोबस्त कर लें। कोई गाड़ी नहीं थी कि उनको वापस आ सके। टैक्सियां जो अगर ऑन रेंट या वो जो रेंट जाती है, ये तो सारे हालात। जी मेरी गुजारिश सुनिए, मेरा अच्छा जी बोले, मुझे एक मिनट सिर्फ बात करने। जी जी जी। 50-50 हजार रुपया वो मांग रही थी कि अगर आप अपने इलाके में वापस जाना चाहते हैं तो 50,000 रुपया पूल करें और लाएं। आप सोचें कि जिस मुल्क में गरीब आवाम का दिहाड़ीदार, यहाँ पे आपका इनफॉर्मल सेक्टर तकरीबन 50-60% पे कॉम्प्राइज कर रहा है, इकोनॉमी अब जाके ऊपर चढ़ना शुरू हुई है। हमारा इस वक्त टेक्सटाइल सेक्टर बूम पे, हमारी कंस्ट्रक्शन सेक्टर बूम में है। उस वक्त आप गैर जरूरी इज्तिमाआत पे, जहां पूरी पाकिस्तान से बंदे इकट्ठे करके एक जगह खड़ा करें और उसके बाद उन्हें वापस उन्हीं जगहों पे भेजें, तो बेसिकली आप चाह ये रहे हैं कि जिन इलाकों तक कोरोना नहीं खुद से पहुंचा वहां PDM पहुंचा दे, और उसके बाद प्रेशर आए हुकूमत पे और उनको कहा जाए कि आप सब कुछ बंद करें। अच्छा। आपने इवेंट्स, कॉर्नर मीटिंग, कन्वेंशन की जिक्र किया।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और NCOC दोनों का एक ही अभी इस वक्त कहना है। 300 का आप अगर कोई इवेंट रखना चाहते हैं तो SOPs के साथ आप उसको कर सकते हैं, लेकिन आप मुझे ये बता दीजिए कि जिस वक्त आपने वजीराबाद का जिक्र किया कि जी वहां पर हुआ, और ये आज से तकरीबन 1.5 महीना पहले की बात है, हर दिन के हिसाब से स्टैटिस्टिक्स फर्क आ रहे हैं, हर दिन के हिसाब से चीज और सिचुएशन चेंज हो रही है। अब अगर आप ये कहें कि ये जो नाबालिग किस्म के नौमौलूद सियासतदान है, इनको शायद मालूम नहीं है कि कोरोना के क्या इम्पैक्ट है, तो सफदर साहब इस वक्त खुद कोरोना से गुजर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर सिंध कोरोना से गुजर रहे हैं, बिलावल खुद आइसोलेशन में है, और इनके बहुत सारे नाम नेहाद मुझे सवाल की इजाजत दीजिए, मुझे इजाजत दीजिए सवाल की। मालूम है कि कोरोना के क्या इम्पैक्ट है, और गरीब अवाम जो सामने आएगी इनको बिल्कुल मालूम है, बिलावल खुद कोरोना के अंदर मुब्तला हैं। लेकिन मेरा आपसे ही दूसरा सवाल है, और वो मेरा सवाल आपसे बतौर हुकूमत है। आप ज़ाहिर रिप्रेजेंट कर रही हैं गवर्नमेंट को। अब फॉर इंस्टेंस अपोजिशन जलसा करती है 13 तारीख को लाहौर के अंदर। लाहौर मुस्लिम लीग नून का गढ़ तस्वर किया जाता है, और लाहौर जो है वो पंजाब, और पंजाब के बाद लाहौर जो है वो मुस्लिम लीग नून क्लेम करती है कि वो हमारा सेंटर रहा है और अब है। अब 13 तारीख को आप उनको रोकते हैं या नहीं रोकते, हमें इसके ऊपर बताइए, क्योंकि अब चीज़ें उसकी तरफ बढ़ रही हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर आप रोकते हैं, क्योंकि आप हुकूमत हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आपके ओपोनेंट्स एक्टिविटी करना चाह रहे हैं, आप उस एक्टिविटी को नहीं रोकते तो आप आंसरेबल हैं अवाम को, और अगर आप रोकते हैं तो वो कहते हैं जिस जगह रोकेंगे हम वहीं पर जलसा कर लेंगे। आप गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, हमें बताएं आप करेंगे क्या इनके साथ? देखिए जी, वो कहते हैं ना आटा गूंथती हिलती क्यों है, कि यानी न पाए मानत न जाए रफ्तन। पहली बात तो मैं आपको क्लियर बता दूं, हम इन्हें बिल्कुल नहीं रोकेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर ये कानून हाथ में लेंगे, और चूंकि कानून बन चुका है, नहीं तो आप जलसे की इजाजत देंगे इनको? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो लेनी पड़ेगी इनको। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने रिमार्क्स दे दिए हुए हैं, जजमेंट आई भी है, वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। कोविड के हवाले से कानून मौजूद है, जिसके खिलाफ वर्जी ये करेंगे तो लॉ ऑफ द लैंड जो है वो सारों पे इम्प्लीमेंट होता है। देखिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज अतहर मिनुल्लाह साहब ने, मैम आज अतहर मिनुल्लाह साहब ने खारिज की है एप्लीकेशन उनके पास थी कि मुल्क के अंदर जितने इज्तिमात हैं उन पर पाबंदी लगाई जाए। उन्होंने कहा जी हमारा काम नहीं है, इसको मैं खारिज करूँ एप्लीकेशन को, आज ही की खबर है। और उन्होंने कहा कि ये तमाम स्टेक होल्डर्स का काम है, इसके लिए असम्बलियाँ बनी है, उसके अंदर लोग जाएँ और जाके इसके ऊपर फैसला करें। तो अदालत ने तो आज इसके ऊपर आंसर कर दिया। देखिए जी, जो अभी कुछ अर्सा पहले ये मार्कीज वाले लेकर गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसके रिमार्क्स आप पढ़ लें, जजमेंट आई थी। अब अगर आप ये बता दें मुझे कि जो मकामी इंतजामिया है उनके पास लॉ आया हुआ, वो लॉ के पाबंद है, वो किसी के पर्सनल गुलाम नहीं है। जिधर लॉ की वायलेशन होगी, जहां कानून हाथ में लेने की कोशिश होगी, जहां वायलेंस करने की कोशिश होगी, डंडा बरदार आएंगे। अगर पुलिस पे हाथापाई करने की कोशिश की जाएगी, ताले तोड़ के जगहों को फतह करने की कोशिश की जाएगी, तो इंतजामिया ने तो लॉ के मुताबिक चलना है ना, वो तो आइन के मुताबिक चलते हैं, वो किसी के हुक्म पे तो नहीं चलेंगे। ये मॉडल टाउन, सानिया मॉडल टाउन तो नहीं हम चाहते यहाँ पे करना, के जिस तरह अभी राना सनाउल्लाह कल खड़े होकर बयानात जिस तरह के दे रहे थे, तो वो तो खुद अपने दौरे हुकूमत में जो जो करवाते रहे, हम वो ना करना चाहते हैं, ना हम उसके मुतहमिल हैं, ना हम उसको सपोर्ट करते हैं। ये इनका डेमोक्रेटिक राइट है, लेकिन उसके साथ साथ इस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत पे जितनी आती है उतनी अपोजिशन पे भी आती है। अगर ये MNAs हैं और इलेक्टेड नेशनल असेंबली के मेंबरान हैं और इन्होंने भी वोट उठाया हुआ, तो इन्हें नहीं पता कि बहबूदी क्या होती है, जमहूर की बहबूदी के लिए आप खड़े हुए, आपको नहीं पता है कि कोरोना से क्या हो सकता है, आपको नहीं मालूम है कि अगर मईशत बंद होगी तो आवाम भूख से मरेगी, जो आप तो नहीं इस पे यकीन रखते। आपको नहीं पता है कि ये 22 करोड़ का मुल्क है, और जिसका आपने बेड़ा गर्क करके तिया पंचा करके आप छोड़ के गए थे, उसको चलाने के लिए, मईशत खोलने के लिए हुकूमत ने कितनी तगोदौ की है। यहाँ पे 30 लाख 20 लाख 10 लाख इनके लोग डोनेशन दे रहे हैं कि जी चंदा इकट्ठा करो जलसे के लिए। आप आवाम को जलसे में बुला के देते क्या है? अच्छा। यहाँ पे एक खातून खड़े होके अपने भगोड़े मुजरिम बाप के बारे में बातें शुरू कर देती है, दूसरे नौमौलूद जो है वो लॉन्च हो जाते हैं। वहां से आवाम के लिए क्या निकलता है मुझे बताया? आटे के थैले बांट रहे हैं, चीनी के थैले बांट रहे हैं, या लोगों को राशन दे रही है? 1000 रुपए 1500 रुपए पे आप आवाम को भर के लाते हैं और उसके बाद उन्हें बीमार करके आप वापस भेजते हैं। पिशावर के जलसे के बाद बिलावल साहब खुद कोविड का शिकार हुए हैं, तो इनको जिम्मेदारी हर एक को करने की जरूरत है। अच्छा, जो इंपीरियल कॉलेज की उठा के हमें स्टडीज बताते रहे हैं, और जिन्होंने सिंध में इंप्लीमेंट किया हुआ है लॉकडाउन, इस वक्त कश्मीर में आपने इंप्लीमेंट किया हुआ है लॉकडाउन, किस वजह से किया है? क्योंकि आपको मालूम है कि जब इस तरह के इज्तिमात होंगे तो वहां से कोरोना फैलेगा।
تو پھر ان کو خود بھی باز آنا چاہیے اور ذمہ داری شو کرنی چاہیے. اچھا آخری سوال میرا آپ سے, مجھے یہ بتائیں کنول صاحبہ, آپ پہ یعنی کہ حکومت پہ ایک بڑا زبردست قسم کا ایلیگیشن ہے, اور وہ ایلیگیشن جو ہے بڑا ایک ہے آبویس, وہ ہے کہ جی یک طرفہ احتساب کا عمل بڑا جاری ہے اور زور و شور سے جاری ہے, اور سیاست میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو رائٹ ٹائمنگ ہے وہ بڑی میٹر کرتی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ وہ ملتان کے اندر جلسہ کرتے ہیں, اس کے ایک دن کے بعد نیب جو ہے وہ ان کے مولانا فضل الرحمان جو پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں ان کے ایک سینئر ممبر کو, اور اس سے اگلے دن ان کے ایک بھائی کو نوٹس جاری کر دیتے ہیں. آج رانا ثناء اللہ کے گرد جو ہے وہ گھیرا تنگ ہو رہا ہے. تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ اتنا آبویس ہے کہ اب تو لوگ بھی جو ہے اس کے اوپر بات کرنے لگے ہیں, اور اپوزیشن تو کہہ رہی تھی کہ آپ یک طرفہ احتساب کر رہے ہیں, آپ کیا کامنٹ کریں گے اس کے اوپر؟ دیکھیے آبویس اس لیے ہے کیونکہ مولانا فضل الرحمان, رانا ثناء اللہ, نون لیگ, پیپلز پارٹی نے اپنا ملتان میں 53 انہوں نے اپنا یوم تاسیس منایا, اور ماشاءاللہ حکومتوں میں یہ 3 4 باریاں لے چکے ہیں, اور ان کی کرپشن کی داستانیں آپ نے دیکھنی ہے تو بی بی سی نے ایک بنائی ہوئی ہے, CNN نے بھی بنائی ہوئی ہے, اور ابھی کل پرسوں اسحاق ڈار صاحب خود مان کے گئے کہ وہ یہاں پہ کیا کیا کارنامے کرتے رہے. تو نیب نے تو کام ہی شروع اب کیا ہے, جب 2 سال پہلے ان کی گردن کو جو گھوٹا گیا تھا اس کو چھوڑ دیا گیا ہے کھلا, اور احتساب کے تمام ادارے اور باقی پاکستان کے اداروں کو کہا ہے کہ پلیز خدا کا واسطہ جو سبق بک ہے نا کانسٹیٹیوشن کی, اس کے مطابق کام کرو, کسی کی نوکریاں کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. تو جو اپنے باریاں لگا کے گئے اور یہاں سے کھا پی کے گئے, قبضے کی زمینوں پہ بیٹھا ہوا ہے اگر اس کا مولانا کا بھائی, اور ملتان میں بھی انہوں نے انکروچمنٹ کی ہوئی تھی اور کروڑوں روپے وہ وہاں کرائے لے رہے تھے, تو جو ڈیو کورس ہوتا ہے لا کا, اس نے تو اپنا کام جاری رکھنا ہے, وہ یہ تو نہیں دیکھیں گے کہ لیکن میڈم یہ لا ایکٹیو ایسے موقع پہ کیوں ہو جاتا ہے جب کسی قسم کا جو ہے وہ جلسہ کرتے ہیں یا کوئی ایسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں, یہ تو اپوزیشن کہتی ہے کہ ہم کچھ کرتے ہیں, اس سے پہلے اس کے بعد لا ایکٹیو ہو جاتا ہے, اور وہ ہمارے خلاف ہو جاتا ہے, گورنمنٹ کے خلاف ہوتا نہیں ہے. گورنمنٹ کے کتنے وزراء کے اور کتنے لوگوں کے کیسز, بی آر ٹی مالم جبہ کتنے کیسز لگے ہیں, ان کا اسپیڈی ٹرائل ہی نہیں ہوتا. بی آر ٹی اور مالم جبہ کے کیس میں کچھ ہوگا تو اس کا اسپیڈی ٹرائل ہوگا نا, وہ تو ایک آپ کا نیریٹو بن گیا. ایک دن رکھ لیں بی آر ٹی پہ بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں, پھر ایک دن رکھ لیں مالم جبہ کے کیس کو ڈسکس کر لیتے ہیں, اور اس سے اگلے دن آپ ہیلی کاپٹر کیس رکھ لیں, پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیسز میں کیا فرق ہے اور کیا پرائرٹی. اب یہ تو نیب کا کوئی بندہ آ کے آپ کو جواب دے سکتا ہے, لیکن آپ یہ پوچھیں ان سے کہ آپ کرونا کے ڈیز میں, پیک ڈیز میں جو جلسے کر رہے ہیں, وہ کیا سینٹ کے الیکشن سے پہلے کی آپ کی بکھلاہٹ اور گھبراہٹ نہیں ہے؟ کیا یہ obvious نہیں ہے کہ آپ کو پتا ہے, نظر آ رہا ہے, رائٹنگ آن دا وال ہے کہ اب آپ سینٹ میں بھی اپنی اکثریت کھونے والے ہیں, اس لیے آپ دوڑے دوڑے باہر آ رہے ہیں. آپ عوام کی فلاح اور بہبود کے لیے کوئی جلسے کر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو NRO+ چاہیے, جو 34 امینڈمنٹس آپ نے دی تھی اور فیٹرز کی لیجسلیشن نہیں ہونے دے رہے تھے, اس کے نتیجے میں آپ یہ چیخیں مارے, اور عوام کو استعمال کرتے ہوئے, کرونا کا اسپریڈ انشور کرتے ہوئے آپ چاہ رہے ہیں کہ حکومت میں پریشر پڑے اور آپ کو NRO مل جائے. تو ان سے کوئی سوال نہیں پوچھتا کہ آپ کس بنیاد پہ آپ باہر نکل کے جلسے کریں. بالکل جی, ان سے سوال پوچھتے ہیں, ان سے پوچھیں گے سوال ہم. جی بہت شکریہ, ہمارے ساتھ موجود تھی کنول شوذب صاحبہ, پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما ہیں. آپ کے وقت کا اپوزیشن سے ہم یقیناً پوچھیں گے کہ جی وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں, لیکن اس کے لیے ابھی ایک بریک ہے, اس کی جانب پڑھتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں اور پھر گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ صورتحال جو ہے وہ کس جانب بڑھ رہی ہے. پی ڈی ایم نے مان لی ہے کہ ہم نے 13 دسمبر کو لاہور کے اندر جلسہ کرنا ہے, اور غالباً اس کے بعد لاڑکانہ میں 27 دسمبر کو جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف, پاکستان پیپلز پارٹی اور جتنی باقی ان کی اتحادی جماعتوں نے پی ڈی ایم کے بینر تلے جو ہے ایک بڑا جلسہ کرنا ہے. فی الحال ابھی 13 دسمبر کا جو جلسہ ہے وہ ایک مسئلہ بنا ہوا ہے. ہمیں پروگرام میں اس حوالے سے جوائن کر رہی ہیں سسی پلیجو صاحبہ, پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہیں. پی ڈی ایم کے اندر ایک بڑی جماعت ہے, 3 بڑی جماعتیں, اس میں ایک بڑی جماعت پیپلز پارٹی ہے, ایک ایلائی ہیں, یہ 11 جماعتیں آپس میں. سسی پلیجو صاحبہ, ویلکم ٹو دا شو. آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اتنے کرونا میں, اتنے پینڈیمک کے اندر, اتنی اموات کے اندر, کبھی 39, کبھی 56, کبھی 57, کبھی 77, کبھی 67 اموات گزشتہ کچھ دنوں کی ہیں, آپ لوگ کیوں جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ بہت شکریہ جی. ایک تحریک ہے, یہ پیسفل تحریک ہے, اپوزیشن کا یہ حق ہے کہ وہ احتجاج کرے, اور ہم تو لوگوں کو دعوت بھی نہیں دے رہے, لیکن لوگ خود بخود نکلنا چاہتے ہیں اور وہ رزسٹ کرنا چاہتے ہیں, احتجاج کرنا چاہتے ہیں. جو بھی صورتحال ہے اس وقت, جہاں پارلیمنٹ کو بھی تالا ہو
اور کوئی جمہوری طرز حکومت آپ کو نہ دکھائی دیتا ہو، عام کسی شخص کی زندگی بھی اجیرن بنی ہوئی ہو، تو میرے خیال میں یہ لوگ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، وہ امیدیں باندھ کر بیٹھے ہیں اپوزیشن کی پارٹی سے. ہم نے بھی مینڈیٹ کیا ہوا ہے، ووٹس لیے ہوئے ہیں. تو ہمارے جلسے آپ نے دیکھے ہیں، وہاں رکاوٹوں، پریشرز، وکٹمائزیشن، گرفتاریوں کے باوجود، جو ملتان میں بھی آپ نے دیکھا کہ لوگ نہ صرف نکلے لیکن جوک در جوک نکلے اور انہوں نے مزاحمت بھی کی. لیکن سسی صاحبہ اس سارے کو مؤخر نہیں کیا جا سکتا کہ آپ چلیں 6 مہینے انتظار کر لیجئے، ذرا صورتحال بہتر ہو جائے؟ ہم نے شیڈیول دیا ہوا ہے. حکومت جو اپنے پروگرام کر رہی ہے، اسد عمر صاحب نے 2 دن پہلے سکھر میں گھٹکی میں کیا، اس کے علاوہ جو ان کے وزیر مشیر ان کے جو بھی اجتماع ہو رہے ہیں اور جو بازاریں کھلی ہوئی ہیں پشاور سے لے کر آپ جو ہے بلوچستان تک دیکھیں، اس میں تو کوئی بھی آپ کو لاک ڈاؤن یا لیکن جو ایس او پیز نظر سسی نہیں صاحبہ آتی. جو بازار ہیں وہ تو ظاہر ہے اشیاء خورنوش یا ضروری چیزیں لینے کے لیے جانا ہے نا. نہیں، ٹرانسپورٹ کو دیکھ لیں، کیا انہوں نے اس پر وہ اقدام کیے ہوئے ہیں؟ نہیں کیے ہوئے ہیں. سندھ تھوڑی سی سندھ نے جو ہے ایس او پیز کو سخت کرنا چاہا تو ان کے ہی اپنے ہی اپوزیشن لیڈر کھڑے ہو گئے، دوسرے دن پریس کانفرنس کرنی شروع کر دی کہ بھائی آپ جو ہے تاجروں کے خلاف ہو گئے، آپ عام لوگوں کے، آپ کیوں یہ ایس او پیز کر رہے ہیں. تو یہ دوہرا معیار جو ہے یہ ہر نیب کے قوانین سے لے کر آپ کی ہر چیز میں یہ دکھائی لیکن آپ کی پارٹی کے جو آپ جو چیئرمین ہے میم، وہ خود کورونا کے اندر جو ہے مبتلا ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ اپنے کوارنٹائن کے اندر جو ہے وہ دن گزار رہے ہیں. تو حقیقت تو ہے ایک بیماری، لوگ اکٹھے ہوں گے تو کورونا کا شکار ہوں گے. ہم ایس او پیز کو فالو کر رہے ہیں، ہمارے لوگ بھی ایس او پیز جیسے نہیں ہو رہے ہیں. ہاں، یہ حکومت جو ہے اس کو جو پابندیوں کے حوالے سے جو بھی اقدام کر رہی ہے اس سے ضرور جو ہے وہ معاملات جو ہے سچویشن اس طریقے سے پیدا ہو جاتی ہے جہاں تھوڑا سا چیلنجنگ ہوتا ہے اور ایس او پیز کو فالو کرنا مشکل ہوتا ہے. حکومت نے وہ کر کے دیکھ لیا، منہ کی کھائی. ملتان میں لوگ پھر بھی نکلے اور روز میں پھر سے ریپیٹ کر رہی ہوں، روز جلسے ہمارے نہیں ہو رہے، یہ فیس جلسوں کا ہے جس میں ڈیٹس دی ہوئی ہم نے. اور بالکل چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، وہ دوسروں کا خیال کرتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو الگ رکھا ہوا ہے. اور بی بی آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ آپ نے دیکھا جلسے میں گئی تو انہوں نے بھی ایس او پیز کو فالو کیا اور دوسرے کارکنان جو پی ڈی ایم کے تھے ان کو بھی بار بار کہتی رہی. اور اللہ کا شکر ہے کہ حکومتی ہتھ کنڈوں کے باوجود وہ جلسہ جو ہے وہ ہماری طرف سے ہر حال میں وہ ہے. اب ذرا اب سسی صاحبہ اب ذرا جلسے پہ آ جاتے ہیں کہ چلیں جی جو آپ نے جلسہ کرنا ہی آپ نے طے کر لیا کہ آپ نے کرنا ہے. اور نون لیگ والے تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں روکیں گے ہم وہیں پہ کھڑے ہو کے جلسہ شروع کر دیں گے اور ہمارے لیے تو زیادہ آسانی ہوگی. آپ یہ مجھے بتائیں جلسے کے اندر جو نیریٹو ہے، جو تقریریں ہیں، جو بیانات ہیں، جو سٹیٹمنٹس ہیں، جو ایگریشن جو ہے وہ جس کا اظہار کیا جا رہا ہے، بار بار کیا جا رہا ہے، اس سے اب آپ کس طرف بڑھنا چاہ رہے ہیں؟ کچھ ہمیں وضاحت کیجئے، کچھ ہمیں کلیئرٹی دیجئے. جو پی ڈی ایم کے بینر تلے پاکستان مسلم لیگ نون کا بیانیہ ہے وہ، اور جس سے ڈس ایگریمنٹ کر چکے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، وہ یہ دونوں چیزیں علیحدہ ہیں. آپ یہ بتائیے کہ لوگ کس چیز کے پیچھے چلیں، تھوڑی کلیئرٹی دیں ہمیں. کوئی ایمبیگوٹی کی تو بات ہے ہی نہیں، آپ کون سی کلیئرٹی کی بات پوچھ رہے ہیں؟ پی ڈی ایم پہ جو بھی I got your point. پی ڈی ایم کی طرف سے جو بھی فیصلے ہوتے ہیں کنسنسس کے ساتھ ہوتے ہیں. ہماری سربراہی کمیٹی الگ ہے اور ایک اسٹیئرنگ کمیٹی الگ ہے جو چیزوں کو اور زیادہ ڈیٹیل میں لے کر جاتی ہے. ابھی ہم جو ہے میسا کے پاکستان پہ کام کر رہے ہیں، تقریباً وہ پورا ہو چکا ہے. جو 8 دسمبر کو میٹنگ ہے اس میں زیادہ جو ہے اس میں اس کو فائنلائز کیا جائے گا میسا کے پاکستان، اور اس میں 11 پارٹیز ہیں. تو ہم نے کیونکہ ہم خود جمہوریت کی بات کرتے ہیں، ہم کلیکٹیو وزڈم کو سامنے رکھتے ہوئے کلیکٹیو ایفرٹس کے ساتھ چل رہے ہیں. اور جو بھی کوئی ایشو چھوٹا یا بڑا آتا ہے تو آپ نے دیکھا ہم اس کو اپنی میٹنگز میں جو ہے طے کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، بات ضرور کرنے میں یقین رکھتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے مسائل سے چھپا جانا چاہیے پی ٹی آئی کی طرح، لیکن نہیں، ہم جو ہے بالکل سب کی رائے لے کر اس پر جو ہے اپنی رائے بھی رکھتے ہیں. اور اس حوالے سے الحمدللہ ہمارے سارے جلسے وہ کامیاب بھی ہوئے ہیں، ہماری تحریک بھی کامیاب ہے. اور اب جلسوں سے باہر نکل کے آگے والا فیز وہ بھی
میرے خیال میں کامیاب ہو. جو اگلا فیز ہے اس کے بارے میں کچھ باز گشت چل رہی ہے کہ جی ایک لانگ مارچ ہے جس کا پلان کیا جا رہا ہے اور اسلام آباد کی طرف جو ہے وہ ہوگا اور جنوری میں اس کا جو ہے وہ سٹارٹ کیا جائے گا. اگر تو ایسا ہوتا ہے تو آپ کیا پلان رکھتے ہیں؟ وہاں جا کر کوئی دھرنا دیں گے جس طرح تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے مسلم لیگ نون کے خلاف جو ہے وہ ایک دھرنا دیا تھا؟ کچھ اس قسم کا پلان ہے یا کیا آپ کی پالیسیز ہوں گی جو آپ اڈاپٹ کریں گے؟ جو بھی اس حوالے سے ہمارے جو اسٹیپس ہوں گے یا پالیسی ہوگی، پالیسی تو وہ بیان کی جا چکی ہے، لیکن طریقہ کار کیا ہوگا یہ آئندہ آنے والی پی ڈی ایم کی جو میٹنگس ہیں اس میں طے ہوگا. فی الوقت ہمارا پورا کا پورا فوکس جو ہے وہ لاہور کے جلسے پر ہے، اور اس حوالے آئندہ جو بھی چیزیں ہوں گی اس حوالے سے اور لاہور کے حوالے سے چیزوں کو حتمی شکل دینے کے لیے 8 تاریخ کا جو ہے اجلاس وہ بڑا ہی اہم ہے. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہم پیسفل رہے ہیں، ہمارا ہر قدم جو ہے وہ بڑا پرامن رہا ہے. باقی یہ حکومت ضرور ان کی خواہش ہے کہ ان کے پی ڈی ایم کے اتحاد میں بھی دراڑیں پڑے اور خدا نہ خاصہ ایسی سچویشن وہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں جہاں جو ہے مسئلہ زیادہ پولیٹیکل ایشو کریٹ ہو جائے. اب اس وقت 2 قوتیں ہیں، ایک طرف کھڑی ہے پی ٹی آئی جو غیر جمہوری طرز حکومت پہ یقین رکھتی ہے، پالیسیز پہ رکھتی ہے، ہر پالیسی ناکام ہے، لوگوں کے لیے عذاب بنی ہوئی ہے. ایک طرف کھڑی ہے آپ کی اپوزیشن 11 پارٹیز جو پورے پاکستان کے وہ لوگ باشعور لوگ جو اس حکومت سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، لیکن ہم غیر آئینی کسی بھی قدم پر یا کسی بھی عمل پر یقین نہیں رکھتے. ہم ہر چیز کریں گے کیونکہ ہم اگر آئین کا درس دیتے ہیں، آئین بنانے والوں میں سے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ آئین کو ہی فالو کریں. ٹھیک ہے. ویسے یہ جو آپ نے کہا نام نہاد حکومت پاکستان تحریک انصاف کی، اس حکومت کا کہنا یہ ہے کہ جی ہمیں اقتدار میں آئے ابھی 2 سوا 2 2.5 سال سے کم عرصہ جیسا ہوا ہے، 30-35 سال یہ ملک پہ حکمرانی کر چکے ہیں. 11 جماعتوں میں سے 2 بڑی جماعتیں ہیں، نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی. صرف این آر او کا چکر ہے جس چکر میں یہ سارا سٹیج سجایا جا رہا ہے، لوگوں کو بلی کا بکرا بنایا جا رہا ہے. ایسے بھی بیانات ہم نے دیکھے، ایسی ٹویٹس بھی ہم نے دیکھی. اس نیریٹو کو انٹرنیشنل میڈیا بھی کیری کر رہا ہے. آپ نے اسحاق ڈار صاحب کا انٹرویو دیکھا ہوگا جو انہوں نے ہارٹ ٹاک پہ دیا، اور اس کے اندر انہوں نے انہی چیزوں کو کوٹ ان کوٹ پیش کیا آگے. تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ نون لیگ کو تو چلیں ڈینٹ ہے پولیٹیکل، لیکن اوور آل جو الائنس ہے آپ کا 11 جماعتوں کا، اس پہ بھی جو ہے یہ کچھ نہ کچھ جو ہے پولیٹیکل مالش تو گورنمنٹ کو دے رہا ہے؟ پاکستان بننے سے لے کر آج تک جو بھی یہ 70 سال سے زیادہ عرصہ جو ہو چکا ہے، آئیں آپ اور ہم گنیں، پروگرام کریں ایک پورا، کتنے سال امریتی ادوار رہے ہیں، کتنے سال پیور سویلین اور عوامی ووٹ سے حکومتیں رہے ہیں. پیپلز پارٹی کی محترمہ صاحبہ کی حکومتیں 2 سال 1.5 سال اس طرح، اور میاں نواز شریف صاحب کی بھی مشکل سے، ان کو تو خیر 18ویں ترمیم کے بعد تیسری مرتبہ بھی موقع ملا. پیپلز پارٹی نے پہلی دفعہ اپنا ٹینیور پورا کیا 5 سال کا، جب صدر آصف علی زرداری صاحب صدر تھے اور یوسف رضا گیلانی صاحب اور دوسری جو ہے وہ وزیر اعظم بنے. اب بات یہ ہے کہ ایک تو یہ اعداد و شمار میں یہ بھی غلط بیانی اور جھوٹ کا پلندہ لے کر سارے لوگ چل رہے ہیں، ان کو ہم جھٹلاتے ہیں. جو بھی بہترین اور اچھی پاکستان کے لیے چیزیں ہوئی ہیں عوامی ادوار میں ہی ہوئی ہیں. اس میں ابھی آپ اگر موازنہ کر کے دیکھیں، ایک میں آپ کو دعوت دیتی ہوں، پروگرام کرنا چاہیے، اس میں آپ دیکھتے ہیں آپ کا آئین جو بنا ہے، آپ کی ساری چیزیں جو بنی جس پر ملک چل رہا ہے. ابھی بھی ملک کو جو بھی ایکسٹرنل جو چیلنجز ہیں یا انٹرنل جو معاملات ہیں، اس کو پی ٹی آئی نے بے وقوفی 2 سالوں میں بھی، ان کو جو عرصہ بہت بڑا ہوتا ہے اس میں جو معاملہ تھا اس کو بھی خراب کیا. انہوں نے ایک ہائبرڈ جو ہے رجیم کو اس پر فالو کرتے ہوئے انہوں نے ساری کی ساری کابینہ پارلیمنٹ ان کو جو ربڑ سے بنانے کی کوشش کی ہے. معاملات خراب ہوئے ہیں، اچھے نہیں ہوئے ہیں. مہنگائی کی بھی اب ہم مثالیں دیں، پروگرام ہمیں کرنا چاہیے اس پر. آپ ان کی اسٹیٹ بینک کے ہم اعداد و شمار دیں، عام لوگ جو ہیں ان سے تنگ آ چکے ہیں. یہ 2 سالوں میں یہ حشر کیا ہے، 5 سال پورے کرنے دیں گے تو یہ تو پاکستان کا اللہ خیر کرے، پاکستان تو اللہ کرے گا، خوشحال رہے گا، استحکام اس کو ملے گا. لیکن اس کے لیے ایک ڈائریکشن ہوتی ہے اور آئین ہے، اور یہ آئین کو اس طرح فالو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہر چیز میں انہوں نے وائلیٹ کیا ہے آئین کو. جو آئین کو عزت نہیں دیتی حکومت، اس کو کیسے ہم برداشت کریں؟ جو آئین کو عزت نہیں دیتی اس کو کیسے برداشت کریں؟ ہمارے ساتھ موجود تھی سسی پلیجو صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہے. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو ہے 13 دسمبر کو لاہور کے اندر ایک بڑا جلسہ کرنے جا رہی ہے. اس بڑے جلسے کے بارے میں ان کا کلیم یہ ہے، وہ کہتے
یہ ہیں کہ اگر اس جلسے کو روکنے کی کوشش کی گئی تو جہاں روکیں گے ہم وہیں سے جلسہ کرنا سٹارٹ کر دیں گے. آپٹمسٹک ہیں بڑے اپوزیشن والے. بہرحال ملک کے اندر جو کورونا کو لے کے حالات ہیں, جو سیکنڈ ویو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور وہ حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں. آج بھی 39 لوگ لقمہ اجل بنے, اس بیماری کے ہاتھوں اس کا شکار ہوئے اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. فی الحال پروگرام میں وقت ہے ایک بریک کا. بریک کی جانے پڑتے ہیں اور بریک سے واپس آئیں گے اور ڈسکس کریں گے کہ بھارت کس قسم کی در اندازی اور ہوچے کندھے جو ہے وہ اپنائے ہوئے ہے. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام میں ہم بات کریں گے ڈی جی آئی ایس پی آر کی انٹرویو کے حوالے سے جو انہوں نے گلوبل ولیج اسپیس کو دیا ہے, اور اس انٹرویو میں انہوں نے بھارتی در اندازی, مودی اگریشن اور اپریشن کی جو ہے حوالے سے بہت ساری باتیں کی ہیں جو ڈوسیئر پاکستان نے سبمٹ کیا. اس کے جو سیلینٹ فیچرز ہیں اس کے حوالے سے بھی بات چیت کی گئی اور یہ بتایا گیا کہ کس طرح جو ہے 5th جنریشن وار اور کس طرح جو ہے سی پیک LOC کے اوپر اور کشمیر کے اوپر جو ہے بھارت اپنی دھونس جو ہے وہ جمائے بیٹھا اور اس کا اپریشن اور اس کا اگریشن کس طرح اس کو اس خطے کے اندر آئسولیٹ کرتا جا رہا ہے. اس حوالے سے میں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں جنرل امجد شعیب صاحب, ویری ایمیننٹ گیسٹ. ویلکم ٹو دا شو جنرل صاحب. سر, آپ سے بڑا اہم اور پہلا سوال یہ کہ جو ڈوسیئر ہمیں سبمٹ کرایا اس کا تب سے لے کر اب تک سر ہمیں کیا فائدہ ہوا ہے؟ دیکھیے, ایک تو ڈوزیئر کی وجہ سے بھارت آیا بڑا پریشر میں, کیونکہ وہ اس میں جو شواہد اور جو کچھ بھی مٹیریل ہم نے دیا ہے, خاص طور پہ جو بینکوں کے ٹرانزیکشنز کے بارے میں ہے, وہ ایسا ہے کہ اس پہ انکار نہیں کوئی کر سکتا, اس پہ بڑا مشکل ہے کہ اس کو جھٹلایا جا سکے. یہ بڑا زبردست ایویڈنس ہے. تو ایک تو بوکھلاہٹ ادھر آئی اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے تانے بانے بننے شروع کیے. یہ نگروٹا میں جو واقعہ ہوا وہ انہوں نے ماورائے عدالت 4 لوگ مارے اور اس کا الزام پاکستان کے پاکستانی. تو یہ اس طرح کا تو یہ ہوا. لیکن دوسری طرف جو بہت بڑا ایک آپ نے اچیومنٹ اس میں کی ہے, آپ نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس میں انوالو کیا, جہاں آپ نے P5 کنٹریز کو بریفنگ دی, یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل کو یہ بریفنگ بھی دی اور یہ ہینڈ اوور بھی کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی پہلے ڈوزیئر دیے گئے, اگر ان پہ کسی کو کوئی شک و شبہ تھا تو یہ ڈوزیئر دینے کے بعد بہت سارا کچھ یقین میں تبدیل ہو گیا. اور آج انٹرنیشنل کمیونٹی سوچنے پہ مجبور ہوگی کہ پاکستان نے جو شواہد رکھے ہیں وہ واضح طور پہ بتاتے ہیں کہ بھارت یہ کام کرتا رہا اور بھارت کا اپنا منہ کالا تھا, لیکن الزام پاکستان پہ لگاتا رہا کہ پاکستان ٹیررزم کراتا ہے. اب اس میں سارے ملکوں کی میں بات نہیں کر رہا, مثلا امریکہ ہے, اس کو پہلے سے پتا تھا. امریکہ اپنی منافقت کی وجہ سے کبھی نہیں بولا, لیکن آپ سوچئے کہ افغانستان کی سرزمین سے پاکستان کے اندر جو ٹیررزم ہو رہا تھا اور TTP وہاں بیٹھی ہے, امریکہ اور نیٹو ساری انٹیلیجنس ایجنسی وہاں موجود تھی, تو کیا ان کو پتا نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ ان کو تو سب, لیکن وہ بھارت کی ہمدردی میں اور بھارت کے ساتھ جو ان کے اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ تھے اس کی وجہ سے وہ بولے نہیں کبھی. لیکن یہ جب آپ ان کو کنفرنٹ کریں گے ان چیزوں کے اوپر تو ان کے لیے بھی منہ چھپانا مشکل ہوگا. وہ بھارت کو کچھ نہ کچھ اس کا دباؤ آئے گا ان کی طرف سے. تو اس لحاظ سے یہ ڈوزیئر بہت مختلف ہے ان ڈوزیئرز کی وجہ ان کے مقابلے میں جو ہم پہلے دیتے رہے ہیں, کیونکہ اس میں بڑے سالڈ ایویڈنسز موجود. ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ اب یہ ڈوزیئر ہم نے دے دیا اور اس کے دیے جانے کے بعد جو ہے وہ انٹرنیشنل ایک پریشر ہے جو ڈیفینیٹلی انڈیا کے اوپر آ رہا ہے اور اس کی وجہ سے پریشانی کا شکار ہے, آپ نے جیسے کہ ذکر کیا. یہ بتائیں کہ اس سارے کا جو کشمیر کے اندر 9 لاکھ اس نے فوج رکھی اور جو وہاں پر آپریشن ایک اگریشن جاری ہے 5 اگست سے آنورڈ, اس کشمیر والے معاملے میں کتنی مائلیج پاکستان کو ملے گی یا کشمیریوں کو ملے گی آفٹر دس ڈوزیئر سبمیشن؟ دیکھیں, ڈوزیئر کا ایک بہت بڑا جو مسئلہ تھا یا جو بہت بڑا امپیکٹ ہم اچیو کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دنیا کے سامنے بھارت نے ہمیشہ یہ کہا کہ کشمیری تو مطمئن ہیں, ان کا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں, لیکن کچھ تھوڑے بہت ہیں, کچھ پاکستان سے ٹیررسٹ آتے ہیں, کچھ یہاں پہ آگے ملاتے ہیں, اور یہ انفیکٹ پاکستان کا سپانسرڈ ٹیررزم ہے, یہ کوئی آزادی کی جدوجہد نہیں ہے. ہمارا ہمیشہ سے موقف یہ رہا ہے اور یہ درست ہے کہ یہ انڈیجنس ہے, یہ کشمیریوں کی اپنی جدوجہد ہے, اس میں پاکستان انوالو نہیں. جب آپ بھارت کا یہ چہرہ دکھاتے ہیں جس میں بھارت یہ کہتا ہے کہ پاکستان ٹیررزم کراتا ہے اور ہم شواہد یہ دیتے ہیں کہ ہم نہیں کرواتے, بھارت کروا رہا ہے, اس کے ساتھ کمبائن یہ کر لیں کہ ہم نے بھارت کے ان الزامات کے جواب میں جو وہ کہتے رہے کہ پاکستان میں لانچ پیڈ ہے, یہاں سے کشمیر میں لوگ جاتے ہیں
اور ہم نے وہ 14 لانچ پیڈ آئیڈینٹیفائی کی. ہم نے پوری دنیا کو کھلا کہا کہ جی جہاں یہ لانچ پیڈ بتاتے ہیں ہمیں نہ بتائیں, ان سے پوچھ لیں اور جا کے دیکھیں, کیونکہ ہمارا تو تھا. اور پھر یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہاں پہ یونائٹڈ نیشن کے آبزرورز موجود ہیں جن کو آزادی ہے جہاں جی چاہیں جا کے دیکھیں, وہاں ان کو اجازت نہیں ہے. انڈیا میں وہ کشمیر سائٹ پہ آ ہی نہیں سکتے. لہذا ہم نے اس ڈوزیئر کے تحت یہ بھی ثابت کیا کہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ وہاں کا ہے, وہ خود انڈیجنسلی کام کر رہے ہیں. تو کشمیر کی جو آزادی کی جدوجہد ہے اس کو دنیا میں اگر یہ ریکگنائز کر لیا جاتا ہے کہ یہ خالصتاً وہاں کی ہے, اور پاکستان کی طرف سے جو بھارت یہ کہتا رہا اور پاکستان کی طرف سے کچھ نہیں کیا جا رہا, تو اس کی وقت بہت بڑھ جائے گی. اس جدوجہد کے اوپر ہمارے دنیا کی آنے کی بہت ساری پاسبلٹی موجود ہے, کیونکہ وہ سمجھا جائے گا کہ یہ لوگ خود اپنے حق کے لیے کھڑے ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم ثابت کریں کہ بھارت یہ جو کچھ بھی پلوامہ میں ہوا یا جو پٹھان کوٹ میں ہوا, اڑی میں ہوا, یہ سب وہاں کے مسئلے ہیں, اور پٹھان کوٹ وغیرہ تو انہوں نے خود سٹیج کیا تھا. تو یہ چیزیں سامنے جب آئیں گی تو بھارت کا اصل چہرہ. جنرل صاحب, آج جو میجر جنرل بابر افتخار صاحب ہیں انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا, انٹرویو میں ان سے سوال کیا گیا, اور یہ ہم جانتے ہیں اور یہ مانتے بھی ہیں, بہت سارے دنیا کے لوگ ممالک بھی مانتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ سی پیک کے خلاف ہے. لیکن اب سی پیک ظاہر ہے وہ گیم چینجر صرف پاکستان کے لیے تصور نہیں ہوتا, سی پیک گیم چینجر اس پورے خطے کے لیے تصور ہو رہا ہے کہ وہ ایک ایسا ہب جنریٹ ہو جائے گا یا ہو چکا ہے, یہ جس کی بنیاد ڈال چکی ہے, جس پہ کام ہو رہا ہے, جس سے سارا کچھ چینج ہونے جا رہا ہے. تو اس کے اگینسٹ جانا از ناٹ گوئنگ اگینسٹ پاکستان اونلی, یہ تو ایک خطے کے اگینسٹ جانا ہے یا اس کی پراسپیرٹی کے اگینسٹ جانا ہے. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ بھارت اگر ایسا کر رہا ہے تو یہ تو بالکل ہی آئسولیٹ کر دے گا بھارت کو یہ کرنا اس کا سی پیک کے اگینسٹ؟ نہیں, آج وہ آئسولیٹڈ اس لیے نہیں ہے اس معاملے میں کہ امریکہ ساتھ ہے. یہ سی پیک جو ہے اس کو صرف ایک اکنامک کوریڈور کے طور پہ نہ دیکھیں. پاکستان کے لیے تو اکنامک کوریڈور ہے, لیکن جہاں چائنا کنٹینمنٹ کی امریکہ کی پالیسی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ چائنا کو ساؤتھ چائنا سی سے ہی نہ باہر آنے دے, تو ساؤتھ چائنا سی تو وہاں رہ گیا. یہ آپ نے رستہ دے دیا اس کو انڈین اوشن میں آنے کے لیے, اس کو ساؤتھ چائنا سی استعمال ہی نہیں کرنا پڑ رہا. یہ تو ڈائریکٹ آپ نے انڈین اوشن میں, عربین سی میں اس کو جگہ دے دی, رستہ دے دیا. تو چائنا کنٹینمنٹ کی پالیسی امریکہ کی فیل ہو. لہٰذا اس معاملے میں امریکہ بھی شامل ہے, انڈیا بھی شامل ہے, اور گلف اسٹیٹس بھی کچھ شامل ہیں جن کو یہ فکر ہے کہ کل کو اگر گوادر اتنا ڈیولپ ہو گیا کہ وہ پیچھے چھوڑ جاتا ہے, کیونکہ ماڈرن سٹی بنتے ہوئے وہ دوسرے پرانے سٹیز کو پیچھے چھوڑ سکتا ہے, تو پھر دبئی کی ویلیو کیا رہے گی. تو بہت سارا اس میں انٹرنیشنل ایک اور پرسپیکٹو موجود ہے جس کی وجہ سے اس کے خلاف سازش ہے. لیکن بھارت کا بغض پاکستان جو ہے وہ اس کو اس کام پہ مجبور کر رہا ہے, جہاں وہ محسوس کرتے ہیں کہ پاکستان کو اگر ہم نے اکنامکلی مضبوط ہونے دیا تو یہ ان کے مفاد میں نہیں ہوگا آئندہ کے لیے. اس سے پاکستان اپنے بہت سارے مسائل پہ قابو پا سکے گا. وہ آپ کے مسائل بڑھانا چاہتے ہیں تو بھارت خود آپ کے پاس آئے گا کہ جی میں اس کا حصہ بننا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ جنرل امجد شعیب صاحب موجود تھے, سینئر ضیاءکار ہیں. آپ کے وقت کا پروگرام کا وقت ختم ہونا چاہتا ہے. آپ کو مزید خبروں, تبصروں اور تجزیوں کے حوالے سے اپڈیٹ کریں گے. آپ سے انشاءاللہ کمنگ منڈے ضرور ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.